अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 2.251 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 251 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 229। इस आयत के तर्जुमे और तफसीर के सिलसिले में 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये तफसीर का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में इस आयत के एक हिस्से की मजीद तशरीह और तफसीर की गई है। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, फिर तर्जुमा, तफसीर, अहम नुकात, आखिर में एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आयत का तर्जुमा देखें। तलाक 2 बार है, फिर रोक लेना दस्तूर के मुताबिक या रुखसत कर देना है हुस्न सलूक से, और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम वापस ले लो कुछ उसमें से जो तुमने उन्हें दिया, सिवाय इसके कि दोनों अंदेशा करें कि अल्लाह के हुकूक कायम न रख सकेंगे। फिर अगर तुम डरो कि वो दोनों अल्लाह के हुकूक कायम न रख सकेंगे तो गुनाह नहीं उन दोनों पर कि औरत उसका बदला दे दे। ये अल्लाह के हुदूद हैं, बस उनके आगे ना बढ़ो, और जो अल्लाह के हुदूद से आगे बढ़ता है बस वही लोग जालिम हैं। तफसीर आयत देखें। इस पर्टिकुलर वीडियो में सूरह बकरा आयत नंबर 229 का एक पर्टिकुलर हिस्सा फोकस किया गया है। वो यहाँ पर बताया गया, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि। फिर अगर तुम डरो कि वो दोनों अल्लाह के हुकूक कायम न रख सकेंगे तो गुनाह नहीं उन दोनों पर कि औरत उसका बदला दे दे। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि सूरह बकरा आयत 229 का ये हिस्सा खुला के सिलसिले में है, यानी तमाम उलमा इस बात पर एग्रीड हैं कि ये पर्टिकुलर हिस्सा इस आयत का, यानी आयत नंबर 229 का खुला का जिक्र करता है। इसमें खुला का बयान है, यानी अगर शौहर और बीवी साथ जिंदगी गुजारने के मामले में अल्लाह के हुकूक कायम ना रख सकें, यानी अगर बीवी को अंदेशा हो कि शौहर उस पर जुल्म करेगा या वो पहले से ही जुल्म करता हुआ आया है, तो फिर बीवी को यह हासिल है कि शौहर से आजाद होने के लिए वो कुछ फिदिया दे दे। इस्तिलाह में यानी टर्मिनोलॉजी में खुला औरत से कुछ लेकर उसको निकाह से आजाद कर देने का नाम है। इस्तिलाह में यानी इसकी टर्मिनोलॉजी में, इसके डेफिनेशन में खुला औरत से कुछ लेकर उसको निकाह से आजाद कर देने का नाम है। यानी खुला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शौहर बीवी से कुछ माल लेकर या कुछ इक्विवेलेंट लेकर औरत को आजाद कर दे। खुला का तारुफ देखते हैं हम यहाँ पर। खुला के माने उतारने के हैं। अरब कपड़े उतारने के लिए खुला सौबा के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी ड्रेस को रिमूव करने के लिए खुला सौबा जैसे अल्फाज अरब के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर खुला के माने उतारने के हैं, रिमूव करने के हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जूता उतारने का हुक्म इन अल्फाज में दिया है, इन्नी अना रब्बुका फख्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। मैं तुम्हारा रब हूँ, सो तुम अपनी जूतियाँ उतार दो, बेशक तुम पाक वादी तुवा में हो। यानी अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहते हैं फ़ख्लअन अलैक, उतार दो तुम्हारे नाल, तुम्हारी जूतियाँ। तो यहाँ भी फ़ख्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसी से खुला है। मज़ीद ये कि अल्लाह ताला ने कुरान में शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। यानी मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो लफ्ज़ खुला एक दूसरे को उतार देने के मानों में आता है, या एक दूसरे से उनका जो मैरिटल रिलेशन है उसको ब्रेक करने के मानों में आता है। यानी निकाह के जरिए ज़ौजैन एक लिबास में मलबूस होते हैं और खुला के जरिए वो इस लिबास को उतार फेंकते हैं। खुला शरीयत की नज़र में, शरीयत इस्लामी में ये बात मतलूब है कि रिश्ता निकाह एक दफ़ा कायम होने के बाद फिर इसे तोड़ा ना जाए, इसलिए तलाक की तरह खुला को भी पसंद नहीं किया गया। इन्हें अल्लाह ताला चाहते हैं कि मोमिन बंदा और बंदी जब निकाह के रिश्ते में जुड़ जाते हैं तो उनके बीच जुदाई ना हो, इसीलिए तलाक को भी नापसंद किया गया और खुला को भी नापसंद किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने बिला वजह अपने शौहर से तलाक का मुतालबा किया उस पर जन्नत हराम है। यानी खुला अगर कोई औरत
اپنے شوہر سے کلیم کرتی ہے اور بغیر ریزن کے ڈیمانڈ کرتی ہے تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں، بلکہ اس عورت پر جنت حرام کر دی جائے گی۔ لیکن چونکہ بعض مرتبہ ازواج زندگی کی الجھنوں اور بے سکونیوں کا حل اسی میں مثمر ہوتا ہے کہ زوجین کو ایک دوسرے کی وابستگی سے آزاد کر دیا جائے، اس لیے شریعت نے خصوصی حالات و مواقع کی رعایت کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے۔ بعض مرتبہ زندگی بہت بٹر ہو جاتی ہے، میریٹل ریلیشنز بہت بٹر ہو جاتے ہیں، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ میرج ٹائی کو بریک کر دیا جائے۔ اسی لیے ایسے بٹر سچویشنز کے لیے اسلامی شریعت نے طلاق اور خلا کی اجازت دی ہے۔ خلا کا فدیہ کیا ہے، جس کو بدلے خلا بھی کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے اسی آیت میں یہ حصہ دیکھا، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ دے دے، یعنی اگر عورت شوہر سے آزادی چاہتی ہے تو بدلے میں کچھ دے دے، جس کو فدیہ کہا گیا۔ اس کی تفصیل یہاں دیکھتے ہیں۔ احناف کے یہاں، یعنی جو حنفی مسلک کی اتباع کرتے ہیں، ان کے یہاں اصول یہ ہے کہ جس چیز کو مہر بنایا جا سکتا ہے اس کو خلا کا معاوضہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، یعنی مہر کے ایکویلنٹ خلا کا فدیہ ہوتا ہے، خلا کا معاوضہ ہوتا ہے۔ عام طور پر معاملات میں عوض کی پوری تحدید و تعین ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن خلا کا فدیہ غیر واضح بھی ہو تو بھی خلا درست ہو جاتا ہے، یعنی یوزولی عام معاملات میں یہ کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ عوض کیا ہے، کمپنسیشن کیا ہے یا رینسم کیا ہے۔ اگر یہ کلیئر نہ کریں اس میٹر میں تو میٹر کولیپس ہو جاتا ہے۔ لیکن خلا کا معاملہ انکلیئر رینسم کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، خلا پھر بھی ویلڈ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ اس بکری کے حمل میں جو کچھ ہے اس پر خلا کرتا ہوں، یا اس درخت میں لگے ہوئے پھل پر، تو خلا درست ہو جائے گا۔ اگر بکری گابن ہو تو اس کے حمل کا اور درخت کے پھل کا وہ حقدار ہوگا۔ یہ بھی درست ہے کہ خلا کے عوض یعنی خلا کے کمپنسیشن کو، رینسم کو مرد کسی تیسرے شخص کے فیصلے پر موقوف کر دے، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ آدمی اس کا ڈیسیشن لینے کی اجازت کوئی تھرڈ پرسن کو دے دے، وہ بیوی کے خاندان میں سے بھی ہو سکتا ہے یا کوئی باہر کا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ خلا میں عورت اپنے کسی شخصی حق سے بھی دستبردار ہو سکتی ہے، جیسے نفقہ عدت یا مہر بھی فدیہ ہو سکتا ہے۔ یعنی خلا لینے کے لیے عورت اپنے کسی پرسنل رائٹ سے وڈرا ہو سکتی ہے، مثلا اس کا مینٹیننس ہے جو پروبیشن پیریڈ میں دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، یا اس کا مہر ہے، یہ بھی فدیہ کے طور پر وہ دے سکتی ہے، لوٹا سکتی ہے، یا اگر شوہر نے نہ دیا ہو تو اس کو وڈرا کر سکتی ہے۔ لیکن عورت کا ایسا حق جس سے دوسروں کا حق بھی متعلق ہو، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ مثلا بچوں کا حق پرورش کا مسئلہ، حنفیہ کے نزدیک بچے کی پرورش کا حق تنہا عورت کا حق نہیں ہے، اس سے اس کے بچے کا حق بھی متعلق ہے، یعنی بچے کو ٹیک کیئر کرنا، اس کو نرش کرنا، یہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے۔ تو بچے کا یہ جو رائٹ ہے اس کے فادر پر، وہ رائٹ کو اس کی ماں وڈرا نہیں کر سکتی، یعنی وہ آدمی کی بیوی وڈرا نہیں کر سکتی۔ اس لیے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ طلاق کے عوض اس حق سے دستبردار ہو جائے۔ مثلا کوئی عورت اپنے شوہر کو رہائش کی ذمہ داری سے بری کر دے تو یہ شرط معتبر نہیں ہے، یعنی ریسیڈنس پرووائڈ کرنا بچوں کے لیے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، چونکہ بچوں کو ان کی ماں ٹیک کیئر کر رہی ہے، اسی لیے شوہر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ ریسیڈنس پرووائڈ کرے، یہ ان کا رائٹ ہے، اس رائٹ کو بیوی وڈرا نہیں کر سکتی۔ مالکیہ میں عورت خلا کے بدلے کے طور پر بچوں کی حق پرورش سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ خلا کے احکام و نتائج، خلا کے کیا نتائج ہوتے ہیں، یعنی خلا کیا طلاق کے ایکویلنٹ ہوتا ہے یا فسخ نکاح کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، اس بات پر علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر فقہا یعنی فقہ جاننے والے لوگ یعنی حنفیہ، مالکیہ اور شوافی کے نزدیک اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، یعنی خلا کو یہ لوگ ایک طلاق بائن کے ایکویلنٹ مانتے ہیں۔ حنابلہ یعنی امام حنبل کہ یہاں ایک قول اس کے مطابق ہے اور ایک قول کے مطابق فسخ ہے، یعنی امام حنبل کے ایک قول کے مطابق خلا طلاق بائن ہے اور دوسرے قول کے مطابق خلا فسخ نکاح ہے، یعنی زوجین کی علیحدگی تو ہو جائے گی مگر اس کا شمار طلاق میں نہیں ہوگا۔ اگر نکاح فسخ ہوا ہے تو وہ طلاق کے ایکویلنٹ نہیں شمار ہوگا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو پہلے 2 طلاقیں دی تھیں، پھر خلا کی نوبت آئی تو عام فقہا کے نزدیک اب اس پر 3 طلاقیں واقع ہو چکی، اور جو لوگ خلا کو فسخ کہتے ہیں یعنی ڈیزولیوشن آف میرج کہتے ہیں، ان کے نزدیک 2 ہی طلاقیں واقع ہوئی، چونکہ دوسری جماعت کے نزدیک خلا طلاق کے ایکویلنٹ نہیں ہے بلکہ ڈیزولیوشن آف میرج ہے، اسی لیے صرف 2 ہی طلاقیں کنسیڈر ہوں گی۔ خلا کے لیے قاضی سے رجوع کرنا اور قاضی کا فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہے،
خلا کے بعد تمام ہی فقہا کے نزدیک بلا نکاح رجت کا حق باقی نہیں رہتا، یعنی جب خلا ہوتا ہے تو پھر میاں بیوی کے بیچ دوبارہ رجت ممکن نہیں جب تک کہ ان کا ایک نیا نکاح نئی مہر کے ساتھ نہ ہو جائے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، دیکھیں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت کے دین و اخلاق سے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے یہ بات بھی پسند نہیں کہ مسلمان ہو کر کسی کی ناشکری کروں، یعنی ایک طرف ثابت کا میرے ساتھ اچھا سلوک ہے، دوسری طرف میرا ان کی طرف طبعی رجحان نہیں ہے جس کے باعث میری طرف سے ان کی ناقدری ہوتی ہے، اس لیے ہم دونوں میں علیحدگی کرا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا باغ لوٹا دو گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے فرمایا کہ باغ جو مہر کے طور پر دیا تھا لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی بیوی آئے، صحابی کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی کا نام تھا جمیلہ بنت عبداللہ۔ جمیلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو فرمایا کہ مجھے میرے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے جہاں تک دین و اخلاق کا معاملہ ہے، لیکن میرا طبعی رجحان ان کی طرف نہیں ہے جس کے سبب ان کی ناقدری ہوتی ہے، لہٰذا آپ ہم دونوں کے بیچ علیحدگی کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ سے فرمایا کہ کیا تم اس کا باغ لوٹا دو گی؟ تو انہوں نے مثبت جواب دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے فرمایا کہ تمہارا جو باغ ہے، یہ بات دوسری روایت میں ہے کہ باغ انہوں نے مہر کے طور پر دیا تھا، اس کو لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو، یعنی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے اپیل نہیں کی، نہ مشورہ کیا، بلکہ واضح لفظوں میں طلاق دینے کا حکم فرما دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قاضی مرد کی رضامندی اور آمادگی معلوم کرنے کا پابند نہ ہوگا، یعنی خلا کرانے کے لیے قاضی کے لیے ضروری نہیں کہ مرد کی رضامندی معلوم کرے یا اس کی آمادگی معلوم کرے کہ وہ کنوینسڈ ہے نہیں ہے، بس قاضی حکم دے گا شوہر کو کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے، اس کو چاہیے کہ طلاق دے دے، اس طرح سے خلا ہو جائے گا۔ دوسرا واقعہ بھی حضرت ثابت ہی کا ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا ہے۔ حضرت حبیبہ بن سہل یہ دوسری خاتون ہیں، ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی۔ ثابت نے حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر مارا کہ ان کا کوئی عضو ٹوٹ گیا۔ حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شوہر کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ حبیبہ کے مال میں سے کچھ لے کر رہا کر دو۔ اس واقعے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے کوئی سفارش اور اپیل نہیں کی اور ان سے رہا کرنے پر رضامندی نہیں معلوم کی، بلکہ حالات کو پیش نظر رکھ کر خود فیصلہ فرما دیا کہ کچھ مال لے کر انہیں آزاد کر دیں۔ یعنی اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی مرضی خلا کے لیے معلوم کرنا ضروری نہیں، بلکہ خاص ہی فیصلہ کرے گا دونوں کی علیحدگی کا اور شوہر کو حکم دے گا کہ کچھ مال یا کچھ فدیہ بیوی سے لے کر بیوی کو وہ آزاد کر دے۔ خلا کا فدیہ، اس سلسلے میں ابن کثیر کیا کہتے ہیں یہاں دیکھیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو تکلیف پہنچا کر اس کے حق میں کمی کر کے اگر اسے مجبور کیا گیا اور اسے کچھ مال واپس لیا گیا تو اس کا لوٹا دینا واجب ہے۔ یعنی ناحق عورت کو ٹارچر کر کے اس کو دیے ہوئے مال کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں، بلکہ وہ زبردستی لیا ہوا مال کو لوٹا دینا چاہیے، بلکہ لوٹا دینا واجب ہے۔ جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ خلا عورت اپنے سے دیے ہوئے سے زیادہ لے تو بھی جائز ہے، یعنی اگر عورت سے مہر سے کچھ زیادہ بھی لے لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اصحاب ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر قصور اور ضرر رسانی عورت کی طرف سے ہو تو خاوند کو جائز ہے کہ جو اس نے دیا ہے واپس لے لے، لیکن اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے مسلک کے تحت اگر عورت قصوروار ہے یا یہ پہل کر رہی ہے سپریشن کے لیے تو اس کا مہر اس سے لینا یا اس کا ایکویلنٹ واپس لینا ہی جائز ہے، مہر سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ اور اگر خاوند کی اپنی جانب سے زیادتی ہو تو اسے کچھ بھی لینا جائز نہیں۔ یعنی خلا میں اگر شوہر ظالم ہے تو پھر وہ مہر بھی واپس لینا یا اس کا ایکویلنٹ واپس لینا شوہر کے لیے جائز نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ خلا طلاق ہے یا فسخ نکاح کے ایکویلنٹ ہے؟ ابن کثیر اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں یہاں دیکھیں۔ خلا کو بعض حضرات طلاق میں شمار نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دی ہیں، پھر اس عورت نے خلا کرا لیا ہے تو اگر خاوند چاہے تو اسے پھر بھی نکاح کر سکتا ہے، اور اس پر دلیل یہی آیت وارد کرتے ہیں۔ یعنی ایک جماعت کے نزدیک خلا طلاق کے ایکویلنٹ نہیں ہے بلکہ فسخ ہے، نکاح کا ڈیزولیوشن ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جب 2 طلاقیں بیوی کو ہو چکی ہوں اور اس کے بعد خلا ہو تو بھی مرد عورت سے نکاح کر سکتا ہے،
یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے۔ حضرت اکرمہ بھی فرماتے ہیں کہ طلاق نہیں ہے۔ دیکھو آیت کے اول و آخر طلاق کا ذکر ہے، پہلے 2 طلاقوں کا، پھر آخر میں تیسری طلاق کا، اور درمیان میں جو خلا کا ذکر ہے، بس معلوم ہوا کہ خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ ہے۔ انہیں اگر ہم آیتوں کا سلسلہ دیکھیں تو آیت کے بگننگ میں 2 طلاقوں کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد ایک خلا کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد جب آیتیں کنٹینیو ہوتی ہیں تو ایک 3rd طلاق کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو آیتوں کے کنٹینیوشن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیچ میں جو سپریشن کا ذکر ہے تو یہ وہ نہ ہو، یہ فسخ ہی ہوگا، یعنی خلا فسخ کے ایکویلنٹ ہوگا۔ یہ ابن کثیر کا قول ہے۔ امام شافعی کا بھی قدیم قول یہی ہے اور آیت کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں۔ بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ خلا طلاق بائن ہے، یعنی خلا طلاق کے ایکویلنٹ ہے، وہ بھی طلاق بائن کے ایکویلنٹ، اور اگر ایک سے زیادہ کی نیت ہوگی تو وہ بھی معتبر ہے، یعنی اگر خلا کے موقع پر شوہر طلاق دیتا ہے یا ایک سے زیادہ دیتا ہے وہ بھی واقع ہو جائیں گی۔ خلا کی عدت کے سلسلے میں ابن کثیر کے پوائنٹس دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ خلا کی عدت طلاق کی عدت ہے، چونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خلا طلاق کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا خلا کی عدت بھی طلاق کی عدت کے ایکویلنٹ ہوگی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خلا طلاق ہے لہٰذا عدت اس کی عدت طلاق کے مثل ہے، یعنی چونکہ اکثر اہل علم کا یہ قول ہے کہ خلا طلاق کے ایکویلنٹ ہے لہٰذا خلا کی عدت بھی طلاق کی عدت کے ایکویلنٹ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک حیض اس کی عدت ہے، یعنی کہ جو لوگ خلا کو فسخ نکاح سمجھتے ہیں، ڈیزولیوشن آف میرج سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک عدت یعنی پروبیشن صرف ایک حیض کی عدت ہے، یعنی اراؤنڈ 1 month ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی صاحبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ ترمذی نے کہ ربی بن معوذ کو بھی خلا کے بعد ایک ہی حیض عدت گزارنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادر ہوا تھا، یعنی یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خلا کی عدت ایک حیض کی مدت ہے، یعنی 1 monthly پیریڈ۔ اسی آیت یعنی آیت نمبر 229 سورہ بقرہ کی جو ہے اس کا آخری حصہ دیکھیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی ظالم لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات طلاق کے سلسلے میں دیے ہیں اور جو خلا کے سلسلے میں دیے ہیں، دراصل یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، لیمٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مومن بندے اس کو کراس کریں، کیونکہ اللہ کے لیمٹس کو کراس کرنے والا بے شک اللہ کی نظر میں ظالم ہے۔ اس بات کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سنن نسائی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں۔ آپ سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ کے احکامات کا مذاق اس شخص نے بنایا تھا، اللہ کے حدود کو اس نے توڑا تھا، اور فرمانے لگے کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جانے لگا؟ یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس شخص کو قتل کروں گا۔ یعنی ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا دراصل اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو نہ اپنانا ہے، اللہ کے حدود کو توڑنا ہے، سرکشی کرنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ بے وجہ خلا اور طلاق کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اگر عورت کسی وجہ سے شوہر سے خلا لینا چاہے تو وہ فدیہ دے کر شوہر سے آزاد ہو سکتی ہے۔ چند صحابہ کے نزدیک خلا طلاق بائن ہے، لہذا اس کی عدت بھی طلاق کی عدت ہی ہوگی۔ چند صحابہ کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے، لہذا عدت صرف ایک حیض کی مدت ہوگی۔ اسلام کے آئلی قوانین بھی حدود اللہ ہیں، یعنی اسلام نے جو فیملی لاز بتائے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے حدود ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت ظلم ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں پس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھتا ہے پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔